بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي مكي المدني القرشي الأبطحي سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر وحجته الثاني عشر واللعن على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم ومن کل ولیجۃ دونہم الی یوم الدین آمین رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات پر محمد قرآن مجید صادقین کی معیت کا حکم دے رہا ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ انسان کے اندر اتنی اہلیت نہیں پائی جاتی کہ وہ سچوں میں سے ہو جائے، چونکہ وہ دروازہ کھلا نہیں ہے، وہ دروازہ بند ہے۔ جو دروازہ کھلا ہے اسی کے اندر داخل ہونے کے لیے اسلام حکم دے رہا ہے۔ اسلام نے ایک دروازہ کھولا ہے، قرآن مجید نے ایک دروازہ کھولا ہے، اور وہ دروازہ کیا ہے؟ معیت کا۔ ساتھ ہو جاؤ، کس کے؟ سچوں کے۔ یہ حکم الہی ہے، اس لیے کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ تم سچوں میں سے ہو سکو، اور سچوں میں سے کوئی ہو بھی نہیں سکتا چاہے جتنا بڑا ہو جائے۔ پہاڑ نیچے والوں کے لیے بہت اونچا ہے، مگر بلندی پر جو لوگ پہنچ جاتے ہیں ان کے لیے مٹی کا گھروندہ ہی ہے۔ جب ہم زمین سے دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ اتنا اونچا پہاڑ، لیکن جب اسی کو فلائٹ سے دیکھیے، بلندی پر جا کے دیکھیے، تو صرف مٹی کے ڈھیر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے ایک مٹھی مٹی اٹھا کے رکھ دی ہے۔ ہم نیچے سے دنیا اور اس کی تزئینات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اچھی لگتی ہے۔ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام بلند ہیں تو بلندی سے اس دنیا اور اس کی حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ ہم انڈیا سے آئے، ایک ڈبہ مٹھائی لے کے آئے، ہم نے کہا کہ چلو طفیل بھائی کو دیں گے،
समर को देंगे, अली को देंगे, अहमद भाई को देंगे, सबको मिठाई देंगे। कुछ डब्बे मैंने ले लिए, एक डब्बा इनको दिया, एक डब्बा इनको दिया, एक डब्बा उनको दिया। बड़े शौक से लिया। अहमद भाई ने डब्बा खोला, क्या मिठाई है मौलाना, और उसके बाद खाई। वाह बहुत जबरदस्त है। हमने कहा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कहा आप भी लीजिए। हमने कहा नहीं बिस्मिल्लाह आप खाइए। क्यों आपको डायबिटीज है? नहीं। खा क्यों नहीं रहे? दिल नहीं कर रहा है। तो जो फरमाइएगा, खा क्यों नहीं रहे? दिल नहीं कर रहा है। इसलिए कि हमने हलवाई की दुकान पर मिठाई बनाने की हकीकत अपनी आंखों से देखी थी। जितनी भी लजीज हो, हम तो देख रहे थे कि उस पर 25 मक्खियां बैठी हुई हैं। देखिए चीज वही है, जो इनको लुभा रही है वही मेरे दिल को भी लुभा रही है, मगर ये उसकी हकीकत से नाआशना है इसलिए अच्छी लग रही है। हम उसकी हकीकत जानते हैं, लिहाजा हम जानते हैं कि इसकी हकीकत क्या है, हम क्यों हाथ उसकी तरफ नहीं बढ़ा रहे हैं। यही फर्क है हम में और आले मोहम्मद में। हम दुनिया की तरफ माइल इसलिए होते हैं कि दुनिया हमें अच्छी लगती है, आले मोहम्मद इसलिए नहीं होते कि दुनिया की हकीकत उनकी नजरों के सामने है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। है ना, इसीलिए हम तो माइल होते हैं दुनिया की तरफ, इसलिए कि हम दुनिया की हकीकत से नाआशना है। हमें हर अच्छी दिखने वाली चीज अच्छी लगती है। लेकिन अमीर अल मोमिनीन नजुल बलागा में क्यों फरमाते हैं हमने इस दुनिया को 3 तलाक दे दी है। हकीकत दुनिया अपनी आंखों से न देखो, आले मोहम्मद की आंखों से देखो। हमको तो नजर नहीं आ सकती, तो किसने तुमसे कहा देखो? किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम हकीकत दुनिया के पीछे भागो और देखो। सिर्फ वो मानो जिन्हें हकीकत दुनिया जानने वाले बताते हैं, वो बताते जाए, सर झुकाते जाओ, मैयत मिलती चली जाएगी। कोई भी हो, ये सिर्फ अपनी ही बात थोड़ी है, ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी बात है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कल अपनी बात यहां तक पहुंची थी कि जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कश्ती बनाई, बेटा सवार नहीं हुआ। अंजाम क्या हुआ जी? गर्क हो गया, डूब गया। इसका मतलब यह है कि चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, चाहे चचा हो, कोई भी हो, अगर हुज्जत इलाही से, नबी खुदा से रिश्ता नहीं रखा तो उसकी कोई अहमियत न खुदा की नजर में है न खुदा वालों की नजर में है ना। रिश्ते की बात होती है। एक साहब 25 साल सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ते रहे, 30 साल पैगंबर के साथ रहे, हर जंग में शिरकत की, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन पैगंबर की आखिरी बात नहीं मानी। फायदा है नमाजों का। बेटा था, अपना बेटा था, हकीकी बेटा था, गोद लिया हुआ नहीं। बाप के दिल में मोहब्बत थी, जनाब नूह चाहते थे ना, तभी कहा था बेटा आ जाओ, सवार हो जाओ। उसने कहा सवार नहीं होंगे। हाल बैनहुमुल मौज, उन दोनों के दरमियान मौज हायल हुई, उसे लेके चली गई। खुदा मेरा बेटा था। बेटा नहीं है, तुम्हारे अहल में से नहीं है, ये
انہ عمل غیر صالح، یہ عمل صالح نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ یہ عمل صالح کرنے والا نہیں تھا، خود تمہارا بیٹا عمل صالح ہی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید نے کتنی لطیف اور کتنی خوبصورت لفظوں کا استعمال اور چناؤ کیا ہے، اسی لیے کہتے ہیں قرآن مجید کا لفظ لفظ حرف حرف معجزہ ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک عجیب و غریب اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ 4 مقامات قرآن مجید کے اندر ایسے ہیں کہ جس میں سے 3 مقامات صرف جناب نوح کے لیے استعمال ہوئے ہیں، ایک جگہ کے اوپر پیغمبر اکرم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وہ کیا؟ سب سے پہلے سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 37، دوسری جگہ مومنون 27، تیسری جگہ قمر آیت نمبر 14۔ کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، نوح کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کی مدد سے، وَوَحْيِنَا ہم جس طرح تم پر وحی کرتے جائیں اس طرح۔ اور کسی کے لیے یہ لفظ صرف 2 شخصیتوں کے لیے استعمال ہوا ہے پورے قرآن میں، 4 مرتبہ بے لفظ اعیننا آیا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کی مدد سے۔ دوسری جگہ کیا آیا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ أَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، وہی لفظ تکرار ہوا ہے، کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کی مدد سے، ہماری وحی کے مطابق۔ خدایا ہر جگہ تو نے وحی کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہاں بھی کہہ دیتا ہم وحی کرتے جائیں گے تم بناتے جاؤ، لیکن نہیں، بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، ہمارے آنکھوں کے زیر نگرانی۔ توجہ فرمائیے گا، بہت لطیف جملہ ہے قرآن مجید کا۔ تیسری جگہ تجری بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ، یہ کشتی ہمارے آنکھوں کے سامنے چلتی رہے گی، یعنی اس کشتی کی حفاظت کون کرے گا؟ اعیننا ہماری آنکھیں۔ اب آپ تاریخ کے اندر اٹھا کر دیکھیے، جناب نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تو کشتی کی حفاظت کے لیے کون سی تختیاں لگائی؟ ہے نا، یہ تو سب جانتے ہیں نا، یہ تو قرآن مجید کی تاریخ نے ذکر کیا ہے۔ اب ہم مفسرین سے پوچھتے ہیں کہ یہ عین الہی کون تھی کہ جس کی نگرانی میں جناب نوح کشتی بنا رہے تھے؟ اچھا، خدا نے یہ نہیں کہا ہماری آنکھ، ہماری آنکھوں کی نگرانی میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ ایک نہیں تھی، آنکھیں 14 تھی، کہ جو نوح کی بھی نگرانی کر رہی تھی، کشتی کو بھی بچا رہی تھی، کشتی پر سوار ہو جانے والوں کی حفاظت بھی کر رہی تھی۔ یہاں تک ثابت ہو گیا۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے کیوں فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، وہ کشتی تمہیں ڈبائے گی نہیں، اس لیے کہ وہ عین الہی اسے چلا رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ راستہ کیا ہوگا کشتی نوح کا؟ کس راستے پر جائے گی؟ ہم
5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں نا؟ 5 نمازیں کون سی؟ صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ہر نماز میں 2 مرتبہ سورہ حمد واجب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک اہدنا الصراط صراط مستقیم کی ہدایت فرما، ہے نا؟ تو کیا نمازی صراط مستقیم پر نہیں ہے؟ اگر صراط مستقیم پر نہ ہوتا تو نماز کیوں پڑھتا؟ توجہ فرمائیے گا، صراط مستقیم پر نہ ہوتا تو نماز کیوں پڑھتا؟ نماز پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ صراط مستقیم پر ہے۔ تو اگر صراط مستقیم پر ہے تو پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت فرما؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم پر آنے کے بعد بھی بہکنے کے خطرات رہتے ہیں۔ شیطان چھوٹے چھوٹے راستوں پر نہیں بیٹھتا، کہاں بیٹھتا ہے؟ ہائی وے پر۔ ہاں، قرآن مجید نے دیکھیے اچھی لفظیں استعمال کی ہیں۔ 2 راستے قرآن مجید نے بتائے ہیں، ایک کو سبیل کہا ہے، ایک کو صراط کہا ہے۔ سبیل کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے راستوں کو، صراط کہتے ہیں وہ بڑا راستہ، ہائی وے، جس پر یہ چھوٹے چھوٹے راستے آ کے مل جاتے ہیں۔ اب آپ پوچھئے کہ سبیل کون ہے؟ جہاں انبیاء کا ذکر کیا وہاں سبیل سے مخاطب ہوا، اور جب آل محمد کا تذکرہ کیا تو صراط مستقیم کا تذکرہ کیا۔ اب چاہے کشتی نوح ہو یا آج کا مسلمان ہو، کشتی نوح میں بھی رہنے والا صراط مستقیم سے متصل ہوگا، آج کا راستہ پانے والا بھی صراط مستقیم پر آنا چاہیے۔ دونوں اگر منحرف ہوئے تو انسان من تخلف عنہا فغرق وہوا، اگر ہٹ گئے تو کیا ہوگا؟ ڈوب جاؤ گے۔ سامنے کی مثال ہے جناب نوح کا بیٹا، بچا، پیغمبر، دو سہارے تھے پیغمبر کے مکی زندگی میں۔ پہلے سہارے کا نام ہے ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا۔ اور دوسرے سہارے کا نام جی جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ 2 سہارے بڑے تھے پیغمبر کے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اللہ نے پیغمبر سے کیا فرمایا؟ اب مکے میں تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اب یہاں سے چلے جائیے، آپ ہجرت کر جائیے۔ پیغمبر نے مکی زندگی کو خیر بات کہا اور مدنی زندگی کو اختیار کر لیا۔ کس کے سہارے جا رہے ہیں؟ جناب نوح نے کشتی کس کے سہارے بنائی تھی؟ دیکھیں خود فرمایا نا امیر المومنین نے، ہر پیغمبر کی مدد میں نے کی ہے، کسی کی چھپ کے کی ہے، کسی کی علی الظاہر کی ہے، عین وہاں بھی کی، عین یہاں بھی ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ قرآن مجید کی آیات کہہ رہی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، پیغمبر دلگیر نہ ہو،
یہ سب کسی کھیت کی مولی نہیں ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اس لیے کہ آپ ہماری آنکھوں کے ساتھ ہیں. جب تک ہماری آنکھیں آپ کے ساتھ ہیں تب تک آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. یہی وہ 13 سال کا بچہ تھا کہ جس نے ذوالعشیرہ میں کھڑے ہو کر جب پیغمبر نے کہا کہ جو اس امر میں میری مدد کرے گا وہ میرے بعد میرا خلیفہ، میرا وصی، میرا وزیر، میرا جانشین ہوگا، کوئی ہے تم میں سے جو میری مدد کرے؟ کون کھڑا ہوا؟ سفید داڑھی والے بھی وہاں تھے، لمبی داڑھی والے بھی وہاں تھے. تب تو یہ نہیں کہہ سکتے چشمہ ہی نہیں تھا، نہیں تو کہتے کہ بڑے موٹے موٹے چشمے بھی لوگ لگائے ہوئے تھے. کوئی یہ ایسے بھی افراد تھے. کھڑا کون ہوا؟ ایک 10 یا 13 سال کا بچہ کھڑے ہو کے اس نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. پیغمبر نے کہا علی بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا. کل کوئی یہ نہ کہے کہ پہلے سے سیٹنگ تھی. توجہ فرمائیے گا، ایک مرتبہ نہیں، ہر جگہ 3 مرتبہ کی بات ہوتی ہے. 3 جب ہو جائے تو حجت تمام ہو جاتی ہے. توجہ فرمائیے گا، 3 ہو جائیں تو حجت تمام ہو جاتی ہے. اسی لیے پہلے کا انتخاب کیا غلط، دوسرے کا انتخاب کیا غلط، تیسرے کا انتخاب کر لیا تو مطلق گمراہ ہو گئے. اب اس تسلسل کو توڑنے کے لیے چوتھا جو آیا وہ عین ذمہ دار دین و شریعت تھا. پھر اعلان کیا کوئی ہے جو اس امر نبوت میں میری مدد کرے؟ جو میری مدد کرے گا وہ میرے بعد میرا وصی، میرا خلیفہ، میرا جانشین ہوگا. پیغمبر نے پورے مجمع کے اوپر نظر دوڑائی. کوئی کھڑا ہوا؟ بڑے بڑے عقل مند لوگ وہاں موجود تھے. کھڑا کون ہوا؟ پھر وہی ایک 10 یا 13 سال کا بچہ. 10 یا 13 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ روایات میں اختلاف ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اس وقت علی کی عمر 10 سال تھی، بعض کہتے ہیں مورخین محدثین کہ 13 سال تھی. ہم کہتے ہیں 13 سال تھی، 10 کو ہٹائیے اور بڑا مان لیجیے 15 سال کے تھے. مگر 15 45 کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے، 60 کے مقابلے میں تو اور کم ہوتا ہے. اور سب بڑے بڑے مکے کے دگگج وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے کم سن بچہ جو اس محفل میں موجود تھا وہ ذات مبارک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. کون میری مدد کرے گا؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا، وہ بچہ کھڑا ہوا. یا رسول اللہ آنا. پھر کہا بیٹھ جاؤ. پیغمبر نے 3 چانس دیے ہیں، تیسری مرتبہ پھر اعلان کیا، کوئی نہیں کھڑا ہوا. پھر امیر المومنین کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ آنا، میں آپ کی مدد کروں گا. یا علی آپ تو ابھی 13 ہی سال کے ہیں، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ آپ کیا کریں گے ان لوگوں کا جو بوڑھے بوڑھے ہیں؟ آپ کیا کریں گے؟ عجب نہیں امیر المومنین فرمائے انا عین اللہ، میں اللہ کی آنکھ ہوں. میرے اس سن کے اوپر نہ جاؤ، میرے عمر کے اوپر نہ جاؤ. میرے اندر حوصلہ دیکھو کہ بزرگوں کی موجودگی میں نے دفاع رسالت کا جو بیڑا اٹھایا ہے، میری موجودگی میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ تیری آنکھ بھی پیغمبر پر ڈال سکے.
تھی نہیں، کمسنی سے دفاع کیا ہے۔ کمسنی کا دفاع ایسا ہوتا ہے کہ جو کمسن اگر دفاع کرنے پر آ جاتا ہے تو بوڑھے بھی دفاع نہیں کر سکتے۔ جب جناب یوسف کی عصمت پہ حرف آیا، توجہ فرمائیے، تاریخ قرآن ہے نا، جب جناب یوسف کی عصمت پہ حرف آیا، کس نے گواہی دی؟ کسی 60 سال کے آدمی نے، 50 سال کے آدمی نے، ایک شیر خار بچے نے اٹھ کر جناب یوسف کے عصمت کی گواہی دی۔ تاریخ قرآن ہے۔ فرعون کے محل کے اندر جو عورت فرعون کے گھر کی عورتوں کا میک اپ کرتی تھی، جو مومن آل فرعون کی زوجہ تھی، جی آسیہ تو زوجہ تھی، نسیہ نام تھا، اس کے ہاتھ سے ایک دن کنگھی گر گئی، اس نے کنگھی اٹھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کے گھر کی کسی عورت نے پوچھا یہ اللہ کون ہے؟ اس نے کہا اللہ وہی ہے کہ جو خالق ہے سب کا۔ کون ہے وہ خالق؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، فرعون کو پیدا کیا ہے۔ ابھی تک تقیے میں تھی، لیکن جب اللہ کی توحید پر بات آئی تو تقیہ ختم ہو گیا، بات فرعون تک پہنچی۔ تفصیل سے نہیں بیان کروں گا، اشارہ کر کے نکل جاؤں گا۔ فرعون تک پہنچی، فرعون نے کہا بلاؤ، آئی، کس کو خدا مانتی ہو؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہا کہ وہی میرا رب ہے جو تیرا بھی رب ہے۔ کیا دعویٰ کرنے سے کوئی رب بن جاتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، دعویٰ کرنے سے کوئی رب بن جاتا ہے؟ کیا خلافت کا دعویٰ کرنے سے کوئی خلیفہ بن جاتا ہے؟ کیا ممبر پر بیٹھ کر بولنے سے کوئی خطیب ممبر سلونی بن جاتا ہے؟ دعوے تو بہت بڑے بڑے ہوئے، ثابت کر کے دکھاؤ۔ قرآن مجید نے اس کی بھی اچھی اچھی مثالیں دی ہیں، بیان نہیں کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آگ کے اوپر بڑا سا کڑھاؤ چڑھایا، بڑی کڑھائی، اس کے اندر زیتون کا تیل بھروا دیا، کھولنے لگا تیل۔ اس نصیبہ کے 7 بیٹے تھے، سب کو حاضر کیا، اور جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، کہا بتاؤ رب کون ہے؟ اس نے کہا وہی ہے۔ دوسرے کو ڈالا، کون ہے؟ وہ ہے۔ ماں تھی، بچے تڑپ رہے تھے مگر توحید زیر سوال نہ آنے پائے۔ آخر میں ایک بچہ تھا شیرخوار، جب اس کو پھینکا جانے لگا اس نے کہا ذرا ٹھہر جا، بھائی اس نے اشارہ کیا ٹھہر جا، وہ بچہ وہیں سے گویا ہوا۔ خوف نہ کرو، اپنی بات پر ثابت قدم رہو، ہماری زندگی جاتی ہے تو چلی جائے، باقرار توحید نہ چھوڑنا۔ کس بچے نے توحید کی حفاظت کی؟ شیرخوار بچے ہیں۔ بوڑھے دفاع نہیں کر سکے، کنہوں نے کیا ہے؟ بچوں نے۔ بہت سی مثالیں ہیں، میں ساری مثالیں نہیں دوں گا، ایک آخری مثال دوں گا۔ میدان کربلا تلواروں کا میدان تھا، نیزے کا میدان تھا، خنجر کا میدان تھا، تیروں کا میدان تھا، تبر کا میدان تھا، کہ جہاں جو بھی میدان میں جاتا تھا دشمن پر حملہ تلواروں سے کرتا تھا۔
مگر جب ایک شیرخوار بچہ میدان کربلا میں پہنچا ہے تو اس نے ایک حملے کا انوکھا طریقہ منتخب کیا. اپنی سوکھی زبان پکڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھرا کر مسکرانا شروع ہوا. جو فوج تلواروں سے نہ رکتی تھی، نیزوں سے نہ رکتی تھی، اس ایک جنگ کو علی اصغر نے مسکراہٹ سے جیت لیا. فوج دشمن میں کوہرام مچ گیا. دیکھیے، آپ سوچئے، غور کریے گا ہماری ان باتوں کے اوپر. علی بظاہر دیکھنے میں تو 13 سال کے ہیں، سن و سال معیار نہیں ہوتا ہے، عہدہ اور منصب الہی معیار ہوتا ہے. ماں کی عصمت پر حرف آیا تھا تو جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے گہوارے میں اعلان کیا تھا، انی عبداللہ. وہاں مسلمان نہیں کہتا اتنا چھوٹا بچہ کیسے نبی ہو سکتا ہے. اور جب ہمارا امام 5 سال کی عمر میں مسند امامت پر بیٹھتا ہے تو 5 سال کا بچہ کیسے امام ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن کے اوپر اعتراض ہے کہ ہم پر اعتراض ہے؟ ایک دن کا بھی بچہ جو نہیں ہے وہ نبی ہو سکتا ہے. اور جس کے صدقے میں اسے نبوت ملی ہے وہ امام نہیں ہو سکتا. جو باب اللہ بھی ہے، جو عین اللہ بھی ہے. صلوات بولے محمد والے محمد پر. اپنی بحث آگے بڑھائیں گے لیکن ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث ارشاد فرماتے ہیں، بہت ہی غضب کی حدیث ہے، بہت ہی سنگین حدیث ہے. فرماتے ہیں رحم اللہ شیعاتنا، اللہ ہمارے شیعوں کے اوپر، ہمارے چاہنے والوں کے اوپر رحمت نازل کرے. خلقوا من فاضل طینتنا، جنہیں ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنایا گیا ہے، جسم کو نہیں، روح کو. رحم اللہ شیعاتنا، اللہ ہمارے شیعوں پر رحمت نازل فرمائے. خلقوا من فاضل طینتنا، ہماری مٹی سے وہ پیدا کیے گئے ہیں. عجنوا بماء ولایتنا، اس مٹی کو ہماری ولایت کے پانی سے گوندھا گیا ہے. توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ آگے کام ہے اس حدیث کا، صرف مقدمتاً اس حدیث کو بیان کرنا ہے. ہماری مٹی سے بنایا گیا ہے، ہمارے چاہنے والوں کو، ہماری پیروی کرنے والوں کو، ہماری اطاعت کرنے والوں کو، اور اس کے بعد ہماری ولایت کے پانی سے اس مٹی کو گوندھا گیا. عجینو آیا ہے معجون، اسی سے بنا ہے. معجون جانتے ہیں نا، جو ہمارے یہاں بکتا ہے، یہ بیماری ہو تو یہ معجون، یہ معجون، وہ آیا عجین سے. عجین یعنی مکس کرنا، 10 چیزوں کو مکس کر کے جو ایک چیز بنائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں معجون. 2 چیزیں 3 چیزیں عجین کی گئی ہیں، ایک دوسرے سے مکس کی گئی ہیں، اس کے بعد ایک تیسری شکل بنی ہے. یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا، اسی لیے ہمارا چاہنے والا چونکہ ہماری مٹی سے بنا ہے، چونکہ ہماری ولایت کے پانی سے اس مٹی کو گوندھا گیا، اس کے بعد بنایا گیا ہے، اسی لیے یحزنون لحزننا، ہماری مصیبت میں غمزدہ ہوتا ہے، ہماری خوشیوں میں خوش ہوتا ہے. کون؟ شیعاتنا. ایک دوسرے
دوسری حدیث، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جسے علامہ مجلسی نے بحار الانوار کے اندر ذکر کیا ہے، جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 3 اور 4 پر فرماتے ہیں اللہم شیعتنا منا، خدایا ہمارے شیعہ ہم سے ہیں۔ لفظ پر غور کریے گا، اللہم شیعتنا منا خلقوا من فاضل طینتنا، ہماری بچی ہوئی مٹی سے انہیں بنایا گیا ہے۔ عجنوا من عذب ماء ولایتنا، اس مٹی کو ہمارے ولایت کے خالص پانی سے گونڈا گیا ہے۔ یہ دو حدیثوں متعدد حدیثیں ہیں، صرف بعنوان مثال دو چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس مقدمے کو ذہن میں رکھیے گا، اب آپ کے سامنے ایک چیز بیان کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ نے وحی کی اور ان سے کہا کہ بندوں میں سے کوئی ایک بندہ ہے کہ جو میرا خلیل ہے۔ غور سے سنیے گا، بندوں میں سے ایک بندہ ہے جو میرا خلیل ہے اس زمین کے اوپر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلو ٹیسٹ کیا جائے، کہیں وہ بندہ میں ہی تو نہیں ہوں کہ خدا اشارتاً اور کنایتاً مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ بندوں میں سے ایک بندہ، جاؤ ٹیسٹ کرے، شاید وہ میں ہوں۔ قرآن نقل کرتا ہے یہاں سے آگے، یہ چھٹے امام کی حدیث یہاں تک تھی، آگے قرآن نقل کرتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ جناب ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ بیچ میں ایک جملہ میں کہنا بھول گیا کہ جناب ابراہیم سے جب اللہ نے یہ کہا کہ اس زمین کے اوپر بندوں میں سے ایک بندہ ہے جو میرا خلیل ہے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ وہ بندہ کون ہے، کیا کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ جو چاہے تو مردوں کو زندہ کروا سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب قرآن نقل کر رہا ہے اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى۔ جناب ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، کیا تم مومن نہیں ہو کہ تمہیں معلوم ہو کہ خدا کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ قال بلا، میں مومن ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے قلب کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اطمینان مردہ زندہ کرنے کا نہیں تھا، اطمینان اس بات کا تھا کہ دیکھے ہم ہی خلیل ہیں یا نہیں ہیں، اس چیز کا اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے کہا اچھا ایسا ہے تو جاؤ 4 پرندے پکڑو، سنا ہوا واقعہ ہے نا۔ قال فخذ 4 من الطير، سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 260 میں یہ ذکر ہے، خود 4 من الطير، 4 پرندے لو، 4 پنچھی لو، کوا اور مور یہ سب اس کے اندر تھے، مجھے ان تفصیلات میں نہیں جانا ہے۔ ان کو لو، ان کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد سب کا سر الگ کر دو اور جسم بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد بالکل مکس کر دو کہ پتہ نہ چلے کہ کون سا کوے کا گوشت ہے، کون سے کبوتر کا گوشت ہے، کون سا مور کا گوشت ہے، کچھ پتہ نہ چلے، اتنا باریک اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے مخلوط کر دو، مکس کر دو۔ فَصُرْهُنَّ
الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا. میں نے آج ایک روایت میں دیکھا ہے تفسیر نور الثقلین کے اندر کہ جناب ابراہیم جہاں رہتے تھے وہاں کے اطراف میں پہاڑ کی 10 چوٹیاں تھی. ان 4 پرندے کے گوشتوں کو 10 حصوں میں بانٹا جناب ابراہیم نے, اور ہر پہاڑ کی چوٹی پر ایک حصہ رکھا, اور چاروں پرندوں کے سر اور ان کے منقار کو کیا کہتے ہیں گجراتی میں؟ چونچ. وہ تو اردو میں چونچ کہتے ہیں, ٹوٹ کہتے ہیں, چانچ. وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا چانچ. اس کو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا. خدا نے کہا بھی نہیں آواز دو. توجہ فرمائیے گا, خدا نے کیا کہا جناب ابراہیم علیہ السلام سے؟ اب ان کو بلاؤ. جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی, سارے پرندے کے گوشت اڑتے ہوئے آئے اور آپس میں ملنے لگے. ٹکڑے ٹکڑے الگ ہوتے رہے, ایک طرف کبوتر کا گوشت, ایک طرف کوے کا گوشت, سب الگ ہوتے رہے. گردن سے سر ملا, سر سے بدن ملا, بدن سے پیر ملا, پیر سے ہاتھ ملے, سب ملتے ہوئے اور اپنی اصل شکل میں آ گئے. خدایا یہ سارے گوشت تو آپس میں مخلوط ہو گئے تھے, یہ کیسے ہو گیا؟ کہا کہ چونکہ پیغمبر خدا نے آواز دی ہے تو اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوا کبوتر کے ساتھ چلا جائے, کبوتر کوے کے ساتھ. نہیں سمجھے؟ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبوتر کوا کے ساتھ چلا جائے, کوا کبوتر کے ساتھ, کبوتر مور کے ساتھ چلا جائے. جو جس کا جز تھا اسی کے ساتھ جائے گا. اب سمجھ میں آیا کہ اگر ہماری قیمت آل محمد کے ساتھ ہے تو ہم توجہ فرمائیے گا, اگر ہماری قیمت اور ان کی قیمت ایک ہے تو آل محمد کا چاہنے والا ان لوگوں کے ساتھ نہیں جائے گا جن کی مثال قرآن نے کووں کی کرا دی ہے. وہ وہی رہے گا کہ جہاں علی, جہاں فاطمہ, جہاں حسن, جہاں حسین, اس لیے کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں رہے وہ کہیں رہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے اگر یہ مسئلہ آپ کی نظر میں حل ہو گیا نا تو اب بہت سے مسائل آپ کی نظر میں حل ہو جائیں گے کہ معیت کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب معیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہاتھ میں درد ہوتا ہے, ٹینشن کسے ہوتا ہے؟ سر میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہ خالی ہاتھی میں درد ہوتا ہے؟ پیر میں درد ہوتا ہے تو دکھی پورا جسم ہوتا ہے. کمر میں درد ہوتی ہے تو پورے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے. اب اگر علی کا ایک چاہنے والا پریشان ہے, توجہ فرمائیے, اگر ایک چاہنے والا پریشان ہے اور اس نے زبان سے یا علی کہا, ایک مدد نہیں آئے گی, 14 مدد آ جائیں گی. اس لیے کہ ایک کی بیماری سے پورا جسم متاثر ہوا ہے. اور اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے اگر تمہارا ایک بھائی پریشان ہے تو تم کیسے بیٹھے ہوئے ہو؟ سوچنے والی باتیں ہیں. اور اسی لیے یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا, روتے کون ہیں؟ جنہیں تکلیف ہوئی ہے,
جو اس جسم کا حصہ ہے، جنہیں کربلا میں تڑپایا گیا، چاہے جب تڑپایا گیا ہو، مگر عزم میں درد کا احساس ہوگا تو آنسو آنکھوں سے گریں گے، اس لیے کہ سب ایک جسم ہیں، عزم الگ الگ ہیں۔ ہم عجین ہیں آل محمد کے ساتھ، اور اسی لیے جگہ جگہ پہ قرآن مجید نے کہا ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ہو سکتا ہے تھوڑی سی میری بحث سنگین ہو سکتا ہے کہ میں سمجھا نہ سکا ہوں، لیکن اس کو غور کریے گا، سوچئے گا کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب جناب ابراہیم نے تمام پرندوں کو ایک ایک کر کے آواز دینا شروع ہوئے تو سارے پرندے آ گئے۔ پرندے کس لیے آ گئے؟ جناب ابراہیم کون تھے جی؟ نبی، رسول، خلیل، عبد الہی، حجت خدا تھے۔ ان کی وہ کس کے اوپر حجت تھے؟ انسانوں پر خالی؟ جی خالی انسانوں پہ حجت تھے؟ نہیں، انسانوں پر، جناتوں پر، وحشی درندوں پر، پرندوں پر، ہر پر وہ حجت خدا تھے۔ اور پرندوں کو یہ معلوم تھا کہ اگر حجت خدا آواز دے تو اس کی آواز پر لبیک کہنا واجب ہے۔ ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، آپ بتائیے ان پرندوں نے جناب ابراہیم کے پیچھے کتنے سال نماز پڑھی ہے؟ پڑھی ہے کبھی؟ نہیں، صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ حجت خدا ہیں۔ حجت خدا بلائے تو اس کی آواز پر لبیک کہنا ضروری ہے۔ انسان افضل ہے یا پرندہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اشرف ایک پرندے کے اندر اتنی معرفت کہ نبی بلائے تو آواز پر لبیک کہنا ضروری ہے، وہ حد میں نبی پکارتا رہا۔ لیکن مسلمان آئے نہیں۔ کیا نبی حجت خدا نہیں ہے یا مسلمان حجت خدا مانتے نہیں ہیں؟ تیسری کوئی صورت ہو تو آپ بتائیے۔ معلوم تھا نا کہ اگر حجت خدا بلائے تو آواز پہ لبیک۔ یہی وجہ ہے کہ جب حجت خدا نے آواز دی تو کٹی ہوئی لاشیں تڑپنے لگی، ہے نا؟ مولا موت نے مجبور کر دیا ہے، ورنہ آپ کی نصرت کو ضرور آتے۔ یہ ہوتا ہے مقام و مرتبہ حجت خدا۔ اسے کہتے ہیں رسول، اسے کہتے ہیں نبی، اسے کہتے ہیں امام، اسے کہتے ہیں خلیفۃ اللہ۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ قرآن چلا چلا کے کہتا ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ اپنے پاس ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کا۔ ہم دنیا میں اتنا گھر چکے ہیں، دنیا نے ہمارے دل میں اتنا گھر کر لیا ہے کہ ہمارے پاس کسی چیز کا ٹائم نہیں ہے۔ اگر ہم امت پیغمبر والے ہیں تو ہمیں سب کچھ چھوڑ کر اس کی طرف جانا چاہیے، اس لیے کہ حجت خدا بلا رہا ہے۔ شب سوم ماہ محرم ہے۔ ایک غریب تھا کہ جسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کوفے بھیجا تھا اپنا نمائندہ بنا کے۔ غریب کوفہ،
جناب مسلم ابن عقیل جب کوفے پہنچے ہیں، تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ اہل کوفہ کے کم از کم اوچھا میں اوچھا 18,000 اہل کوفہ نے ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی۔ کون؟ مسلم ابن عقیل، حسین ابن علی کے نمائندے ہیں، اہل کوفہ نے بیعت کی 18,000۔ لیکن جب شب 9 ذی الحجہ کو جناب مسلم ابن عقیل مسجد کوفہ سے نماز عشاء پڑھ کر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اکیلے۔ قرآن نے کہا ہے نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا ہوں، پیغمبر نے فرمایا مگر ہمارے اہل بیت سے محبت کرو۔ محبت یہ ہوتی ہے عطر رسول سے، عطرت رسول سے، ذریت رسول سے، آل رسول سے اسے اکیلا چھوڑ دو۔ اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں عقیدت۔ جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں ہیں، دن گزر رہے ہیں، تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ ابن زیاد والد کوفہ ہوا۔ لوگ یہ سمجھے چونکہ اس نے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، لوگ یہ سمجھے کہ حسین آ گئے، دارالامارہ میں داخل ہوا، لوگوں کو ڈرایا، لوگوں کو دھمکایا، لوگ جناب مسلم کے چاروں طرف سے الگ ہونے لگے، اطرافی ساتھ چھوڑنے لگے۔ آخر میں وہ مجبور ہوئے جناب مسلم کہ جناب ہانی ابن عروہ کے گھر میں روپوش ہو گئے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ابن زیاد کا غلام تھا جس کا نام تھا معقل۔ معقل کو بلایا اور بلانے کے بعد اس نے کہا کہ تم جاسوس پھیلاؤ اور خود جاؤ اور یہ پتہ کرو مسلم کس کے گھر میں ہے۔ معقل مسجد آیا اور مصلی پر کھڑا ہو گیا، نمازوں پہ نمازیں، نمازوں پہ نمازیں، نمازوں پہ نمازیں، سجدوں پہ سجدے، سجدوں پہ سجدے۔ اس وقت جناب مسلم ابن اوسجا کوفے میں تھے۔ معقل سے کہنے لگے تم مجھے غریب لگتے ہو، بے وطن لگتے ہو، میں تمہاری نماز دیکھ کے میں تمہارا شیفتہ ہو گیا ہوں، سجدے دیکھ کے تمہارا شیفتہ ہو گیا ہوں، تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ کون ہو تم؟ اس نے کہا کہ میں آپ سے بتاتا ہوں، کسی سے بتائیے گا نہیں۔ میں کچھ پیسہ لے کے جناب مسلم ابن عقیل کے پاس آیا ہوں، لیکن سنا ہے کہ وہ کہیں روپوش ہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں۔ جناب مسلم ابن اوسجا نے فرمایا کہ جب رات کی تاریکی چھا جائے تو آنا، میں تمہیں مسلم کے پاس لے چلوں گا۔ اور یہی مقدمہ بنا شہادت جناب مسلم کا۔ رات ہوئی، مسلم ابن اوسجا جناب مسلم ابن عقیل کے پاس لے کے گئے اور وہی معقل ابن زیاد کے پاس پہنچ کر کہتا ہے کہ ہانی ابن عروہ کے گھر میں مسلم چھپے ہوئے ہیں۔ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، خدا مجھے سربریدہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جناب مسلم شب 9 ذی الحجہ کو بالکل اکیلے ہو گئے۔ مسجد کوفہ سے نکلے، اب مسلم جائیں تو کہاں جائیں، سارے دروازے بند ہیں۔ خدا اتنا بے بس کسی کو نہ بنائے۔ کوفے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، منہ چھپایا ہوا ہے، جا کے ایک معظمہ کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ وہ خاتون نکلی اور نکل کے کہنے لگی بھائی
کسی نامحرم کے دروازے نہیں بیٹھا جاتا. ایک غیر اطرت رسول کو درس اخلاق دے رہا ہے، اس سے بڑی مظلومیت نہیں ہے. غیرت دار کو درس غیرت دے رہی ہے خاتون. کسی نامحرم کے دروازے نہیں بیٹھا کرتے، اپنے گھر جاؤ. جناب مسلم نے سن لیا، کہا کہ معظمہ مجھے تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے، میں پیاسا ہوں. وہ پانی لے کے آئی، جناب مسلم نے پانی پیا. وہ عورت گھر میں چلی گئی. تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پر آئی، پھر دروازہ کھولا، دیکھا بیٹھا ہوا ہے وہ شخص. جناب مسلم بیٹھے ہوئے تھے. اس عورت نے کہا میں نے تم سے کہا ہے کہ میرے دروازے پر بیٹھنا صحیح نہیں ہے، تم یہاں سے جاؤ، کوئی اور دروازہ تلاش کرو. جناب مسلم نے فرمایا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ جو بے تیار ہو وہ کہاں جائے؟ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم مدینے سے ہیں. مدینے میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ محلہ بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں. آپ ہیں کون؟ مجھ غریب کو مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے. جیسے ہی اس معظمہ نے سنا اچھا آپ مسلم ابن عقیل ہیں، گھر کے دروازے کھول دیے. مسلم آؤ ہمارے گھر میں مہمان ہو جاؤ. میں یہاں پر جناب مسلم سے ایک سوال کروں گا. مسلم تم نے رسالت کی زبان چوسی ہے، تم علی کے گود کے کھلائے ہوئے ہو، تمہیں فاطمہ نے دودھ پلایا ہے، تمہیں پھر بھی صحیح ایک گھر کا کھلا دروازہ تو مل گیا. ہائے زینب ام کلثوم، ہائے بے کسی، ہائے بے بسی، بے مخنو چادر بازاروں میں پھیلائی جا رہی ہے. جناب مسلم کی مہمان نوازی شروع کر دی اس خاتون نے. جناب مسلم نے تھوڑا سا کھانا کھایا، اس کے بعد مصلی عبادت میں بیٹھ گئے، نماز پڑھنے لگے، مناجات کرنے لگے، دعائیں مانگنے لگے. رات کا ایک حصہ گزرا، اس عورت کا بیٹا آیا. کہاں گئے تھے؟ میں مسلم کو ڈھونڈنے گیا تھا، لیکن دیکھا ماں ایک حجرے سے برابر رفت و آمد رکھے ہوئے ہے. کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. بیٹا حجرے میں پہنچا، دیکھا مسلم ابن عقیل میرے ہی گھر میں مہمان ہے. ماں سو گئی. بیٹا رات کی تاریکی میں گیا اور ابن زیاد کو بتا دیا کہ جناب مسلم ہمارے گھر میں مہمان ہیں. ادھر جناب مسلم نماز صبح سے فارغ ہوئے، ادھر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سننے لگی. اس عورت کے گھر کو گھیرا جا رہا ہے. جناب مسلم ابن عقیل نے زرہ پہنی، تلوار لگائی. وہ معظمہ آ گئی. آقا کہاں جا رہے ہیں؟ نہ جائیے اس گھر سے. فرمایا سن نہیں رہی ہو کہ گھوڑے آ رہے ہیں، سوار آ رہے ہیں، مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں. مولا پھر بھی آپ گھر سے نہ جائیے. جانتے ہیں جناب مسلم نے کیا جواب دیا؟ حوصلہ ہے سننے کا. میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ دشمن میرے گھر میں دروازہ داخل ہو جائے. ایک مسلمان عورت کی بے حرمتی مسلم برداشت نہیں کر سکتے. کسی مسلم خاتون کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوا جاتا. اے مسلمانوں، ارے فاطمہ کے گھر میں دروازہ داخل ہو رہے ہو، زینب کی چادر چھین رہے ہو. سیدھے شاعر نے کہا نا، گر درانہ آدوں بے ادب آنا ہوئے داخل، گھر فاطمہ کا ہو گیا بازار. جناب مسلم جنگ کر رہے ہیں. محمد بن اشعث
اشعث بن قیس کندی ابن زیاد کے پاس کہلاتا ہے اور فوج بھیجو اور فوج بھیجو. اس نے کہا ایک فرد سے لڑنے کے لیے اتنی فوج کافی نہیں ہے. اس نے کہا کیا سمجھتے ہو کسی بنیے یا بکار سے لڑنے کے لیے تم نے بھیجا ہے؟ ارے یہ بنی ہاشم کا جوان ہے. ہیلا کیا گیا, مکر کیا گیا, جناب مسلم کو گڈھے میں گرایا گیا, اس کے بعد گرفتار کیا گیا. جناب مسلم کے دانت شہید ہو گئے, ٹوٹ گئے. گرفتار کر کے دارالامارہ میں لے آیا گیا, ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا. کسی نے کہا مسلم امیر کو تم نے سلام نہیں کیا. جناب مسلم کہتے ہیں امیری حسین ونعم الامیر, میرا امیر فقط حسین ہے اور کتنا اچھا امیر ہے. ابن زیاد نے کہا مسلم تم سلام کرو یا نہ کرو, تمہارے سر و گردن میں جدائی ہوگی, تمہارا سر کاٹ دیا جائے گا. ابن زیاد مجھے سر کٹانے کی فکر نہیں ہے, مجھے بس اس کی فکر ہے کہ میں نے حسین کو خط لکھ دیا ہے, وہ جانب کوفہ آ رہے ہیں. عمر سعد سے وصیت کی حسین کو منع کر دو خط لکھ کے کہ جانب کوفہ نہ آئے, کوفی اپنے کیے ہوئے وعدے سے مکر گئے ہیں. جناب مسلم کو دارالامارہ کی بلندی پر لے جایا گیا. جناب مسلم نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو. 2 رکعت نماز پڑھی, ظالم کی تلوار چلی, جناب مسلم کا سر کاٹ دیا. جناب مسلم کے جسم کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا گیا. ادھر امام حسین علیہ السلام مقام ثعلبیہ میں ہے. دل تھام کے سنیے گا, حسین مقام ثعلبیہ میں ہے. کوفے کی طرف سے 2 سوار آتے ہوئے دکھائی دیے. ایک کا نام تھا بشر بن غالب. دونوں کو بلایا گیا, دونوں آئے. امام نے کوفے کے حالات پوچھے. انہوں نے کہا فرزند رسول آپ سے اکیلے میں بیان کرنا چاہتے ہیں. امام نے کہا میرے ساتھیوں کے سامنے بیان کرو. انہوں نے کہا فرزند رسول جب ہم کوفے سے نکلے تو مسلم اور ہانی کے پیروں میں رسیاں باندھ کے ان کے جنازے کو کوفے کی گلیوں میں گرایا جا رہا تھا. امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد جناب ابوالفضل عباس کی طرف متوجہ ہوئے. عباس یتیمہ مسلم کو بلاؤ. بس ختم گفتگو, یتیمہ مسلم کو بلاؤ. یتیمہ مسلم آئی. امام حسین علیہ السلام نے اپنی گود میں بٹھایا, سینے سے لگا لیا, سر کے اوپر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے. بنی ہاشم کی بچی تھی نا, آلے رسول تھی نا. ایک مرتبہ کہتی ہے ماموں میرے بابا کی خیر تو ہے. ارے آج تو میرے سر پہ ایسے ہاتھ پھیرے جیسے یتیموں کے سر پر پھیرے جاتے ہیں. ارے امام نے سینے سے لگا لیا, اے میری بچی, ارے اب میں تیرا بابا ہوں, مسلم شہید ہو گئے. اے میری لال, تیرا بابا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين